अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा नज़ारा बदला हुआ है। उसकी वजह यह है कि अभी जो मैं वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो अपने दफ्तर में हूं, और यहाँ पे आपको पता है कि कमरा तो उसमें और लोग भी होते हैं तो रिकॉर्डिंग मुश्किल थी आज, तो इसलिए बाहर बैठ के ठंड में आपको रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो चलें, अच्छा है, थोड़ा सा चेंज ऑफ सीनरी भी हो गई है। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहाँ पे इमरान खान साहब के साइफर मुकदमे की जो एक इंट्रा कोर्ट अपील थी, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्होंने जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल को कानून के मुताबिक करार दिया था, उसकी अपील, इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो चल रही थी। बेंच था जस्टिस हसन गुल औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा का। ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था, जिसमें कोर्ट की तरफ से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस भी आई थी, जो शुरू में ही नज़र आ गया था कि बादियो नज़र जो है ये एक सीरियस इसके अंदर कंसर्न्स हैं फेयरनेस के और ड्यू प्रोसेस के, क्योंकि जेल ट्रायल कैसे हुआ, ये खुफिया कैसे हुआ, ये तमाम मामला कैसे हुआ, इसके ऊपर ये बड़ी आफ्टर थॉट लग रही थी, क्योंकि लगता ये था कि फैसला कहीं और हो गया है कि जेल ट्रायल कराना है और इमरान खान को जेल के अंदर ही ट्राई करके और खुफिया तरीके से, सीक्रेट तरीके से ट्राई करके सज़ा दे देनी है। वो वाली जो एक साजिश थी, मैं समझता हूँ, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाम बना दी है, और वो उसके लिए 3 सफ़ाती उनका फ़ैसला आया है। इस केस में वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब पेश हो रहे थे। उसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल दुगल साहब थे, और एक काफ़ी लंबी चौड़ी लीगल टीम थी। रजिस्ट्रार को, कल आपको याद होगा, कल के वीलॉग में कहा था कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी हुक्म दिया गया था कि वो तमाम पेपर वर्क पेश करें, जिसमें ये कहा गया है कि बज़ाहिर कोई मुशावरत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ये जेल ट्रायल करने के लिए और इसे खुफिया बनाने के लिए। उसका भी कोई सबूत नहीं मिला, और ये साफ तौर पर वाज़े हो गया कि जेल ट्रायल पहले शुरू हो गया, जेल में खुफिया भी मामला शुरू हो गया और तमाम प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो गई, फर्द जुर्म भी आयद हो गया। जबकि जो पेपर वर्क है और वो जो डिसीजन मेकिंग है, जो ड्यू प्रोसेस है जेल में ट्रायल करने के लिए, वो प्रोसेस बाद में किया गया, तकरीबन मुकदमा शुरू होने के 3-4 हफ्तों के बाद। तो ये एक ऐसा अमल था जिससे बदनीयती साबित होती है और ज़ाहिर होती है पूरे अमल की, जो पूरे अमल को एक सवालिया निशान बना देता है। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे मुंतकिल करने का, इसको कलअदम करार देने का हुक्म दिया। और अब ये जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने रिटन ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, वो विशिएट है, जिसका मतलब ये होता है कि चीज़ जो है वो कलअदम हो गई है, यानी कि जैसे वो आगाज़ ही नहीं हुआ था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब की चार्जशीट हुई थी, जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ था, जो अभी तक 4-5 गवाह हुए थे, उनके ऊपर जरा हुई थी, वो सारे का सारा जो मामला है वो ज़ीरो हो गया है। और अब जो हुकूमत है, FIA है, जो इसमें प्रोसिक्यूशन है, उसके पास जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि वो इस केस के अंदर ये देख सकते हैं कि उन्होंने ये अब दोबारा से ट्रायल चलाना है या नहीं चलाना। वैसे ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं होगी, ज़ाहिर बात है उन्होंने दोबारा ट्रायल चलाना होगा, लेकिन इसमें जो तफसीली फैसले के अंदर भी कुछ असूल वज़े किए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिनका इंडिकेशन जो है हमें शॉर्ट ऑर्डर में भी मिलता है, वो सामने रखने होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जज की तैनाती है जो इस स्पेशल कोर्ट के लिए, उसको तो दुरुस्त करार दिया, लेकिन उसके बाद के तमाम अमल को जो है उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। अदालत का ये भी कहना है कि ट्रायल के लिए कहीं कानून में लिखा तो नहीं हुआ कि ट्रायल कहाँ होगा, अदालत कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन उसके लिए अदालत का जो है ओपन और फेयर होना बड़ा ज़रूरी है, जो इस मुकदमे में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए इसको कलअदम करार दिया गया। अब इस वज़ा करदा असूल के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है वो दोबारा से जो असूल वज़ा किए गए हैं उनके मुताबिक जेल ट्रायल कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको उसको मीट करना होगा। और दूसरी चीज़ बड़ी अहम यहाँ पे ये है कि मेरी अपनी राय ये है कि ये दोबारा से शायद जेल ट्रायल तो हो जाए, लेकिन वो खुफिया ना हो सके, यानी कि उसके अंदर जितनी भी गुंजाइश है लोगों के बैठने की, वहाँ तक एक्सेस देना बड़ा ज़रूरी होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस ट्रायल के अंदर
دیگر جتنے معاملات سامنے آئیں گے ان کی رپورٹنگ ہو سکے گی، انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہو سکے گی۔ یہ تو ہو گیا ایک اس کا پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پروسیکیوشن کی سائڈ سے دیکھیں یا کمپنی بہادر کی سائڈ سے دیکھیں تو ایک چیز تو ان کے حق میں جاتی ہے کہ ابھی یہ ٹرائل کا آغاز تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک فیصلہ آنے سے تھوڑی سی دیری ہو گئی ہے، 1 مہینہ شاید ڈیلے ہو گیا ہے ان کا جو پروجیکٹ پلان تھا، لیکن میری نظر میں اب بھی کمپنی بہادر سرکار اپنے اس پروجیکٹ پہ قائم ہے، انہوں نے اس کیس میں سزا دلوانی ہے، لہٰذا یہ کیس دوبارہ فائل کیا جائے گا اور اس کو دوبارہ چلایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ایک ویلڈ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی لیگل اسٹریٹجی درست ہو، آپ کی لیگل ٹیم درست ہو، سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو سلمان صفدر ہیں، دونوں ہی بہت اچھے اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں، ان کی معاونت سے یہ فیصلہ آیا، اور جب یہ مقدمہ داخل ہوتا ہے تو جب مقدمہ دوبارہ سے بھی اگر چلتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے قانونی اور کانسٹیٹیوشنل پہلو ایسے آئیں گے جو چیلنج کیے جانے چاہیے، اور اسی طرح سے ایک پروفیشنل انداز میں سمجھتا ہوں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں نظر آ گیا ہے کہ ججز موجود ہیں جو شاید انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے سکتے ہیں اور آگے بھی چل کے دیں گے، تو لہٰذا اس وقت جتنی چیزیں اس کیس کے متعلق ہم ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں اس کو دوبارہ بھی کرتے رہیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بھی جب بھی کوئی وائلیشن ہوگی تو جو ڈیفنس لائرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ایجیٹیٹ کریں۔ آپ ہائی کورٹ جائیں، اگر آپ کو ایک جج سے ریلیف نہیں ملتی تو انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں، وگرنہ سپریم کورٹ بھی جائیں۔ آپ کوئی فورم اور کوئی اپرچونٹی ضائع مت کریں، یہی آپ کی لیگل اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ تو آج کا دن تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے نام ہے، کیونکہ انہیں یہ ایک ریلیف ملا ہے کہ ان کا جو خفیہ، کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب کا بڑے شروع دن سے کہنا تھا کہ انہیں اپنے اوپر ہونے والے ٹرائل کے اوپر کوئی کسی قسم کی اعتراض نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور سائفر کا مقدمہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی عدالت میں لے کے آیا جائے تاکہ انہیں بھی موقع مل سکے وہ بتائیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ سائفر جو ہے یہ واقعی ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس سائفر کے اندر کہی ہوئی ایک ایک بات جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے کنوے کی گئی تھی، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، سیاق و سباق کیا تھا، وہ بحث الگ ہے۔ لیکن یہ چیز جو شروع دن سے عمران خان اسرٹ کر رہے ہیں کہ جو رجیم چینج کے پیچھے یہ پوری ایک سازش تھی، وہ اس سائفر مقدمے سے ہی کھل کر سامنے آئے گی۔ اس سب معاملے کے بعد اگر کمپنی بہادر میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو شاید وہ اپنی اسٹریٹجی کو ری اسیس کر لیں، کیونکہ سائفر والا مقدمہ جو ہے وہ بہرکیف ان کے خلاف ہی جائے گا یہ جب چلے گا۔ تو یہ کچھ اسی مانند ہے۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں، کل ایک انٹرویو بھی کروایا گیا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کہ جو خاور مانیکا صاحب کی اور شاہ زیب کی جتنی کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ہو چکی ہے وہ کافی ہے، اس پہ بہت کچھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن صرف ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کا ہمارا یہاں پہ کنسرن صرف عمران خان ہے۔ ان تمام چیزوں کا، ان تمام حملوں کا اور ان تمام کوششوں کا عمران خان کو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان آپ کے ریسیونگ اینڈ پہ ہے، آپ کے ظلم جبر کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر عمران خان ہے، اور عوام میں اس کی بے پناہ مقبولیت ہے۔ تو یہ تمام جو باتیں ابھی آپ لے کے آ رہے ہیں یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان آپ ہی کو ہے۔ کل کا اگر انٹرویو کی ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کریں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو نمبر 1 انٹرویو کرنے والے کو ہوا، اور نمبر 2 انٹرویو دینے والے کو ہوا۔ اس کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ماں سوائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ میمز بننے کے اور کچھ اچیو نہیں کر سکیں گی۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا، ان کی ایک بڑی جیت کا، جو انہیں مبارک ہو، ان کی لیگل ٹیم کو مبارک ہو۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک عدالت اور بھی تھی، وہ عدالت تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی۔ وہاں پہ آج نواز شریف صاحب کے جو دونوں مقدمات کی اپیلیں تھیں وہ لگی ہوئی تھی سماعت کے لیے، دونوں طرف کے وکلا پیش ہوئے، بڑا کارڈیل قسم کا ماحول تھا، پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ عدالت بنی سجی، اس کے اندر لوگ موجود ہوئے، گن چن کے صرف وہ لوگ جو پی ایم ایل این اپروو تھے وہ عدالت میں داخل ہو سکے، اور پھر عدالت میں بڑے خوشگوار ماحول میں دونوں سائڈ سے بات ہوئی۔ جسٹس صاحب نے پوچھا جو نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم تھی کہ انہیں کتنا وقت درکار ہے اپنی اپیلوں پہ بحث کرنے کے لیے، انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے مانگے۔ امجد پرویز صاحب نے
اور یہاں پہ تارڑ صاحب نے بھی یہ ہائی لائٹ کیا، وڈے تارڑ صاحب نے، انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ ان کے کلائنٹ کا جو ڈیو پروسیس کا رائٹ ہے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں اس کیس میں ڈیلے سے، تو لہٰذا جلد از جلد اس کیس کے اندر فیصلہ کیا جائے، جس کے اوپر عدالت نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ضرور، ہم اگر دیر تک بھی بیٹھنا پڑا اور اس دن باقی تمام مقدمات اور کاروباری زندگی ختم کرنے پڑے تو کریں گے، اور آپ کے کلائنٹ کا جو حق جو محروم جس سے وہ ہو رہے ہیں اسے ان کو ہم پہنچائیں گے۔ خیر اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہوں۔ جو عدالت میں کہکا بھی لگا رپورٹڈلی، اور وہ کہکا اس وقت لگا جب نیب سے پوچھا گیا جی کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا۔ یاد رکھیے کہ نیب نے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ ان کو سزا ٹھیک ہوئی، اور نواز شریف صاحب کے وکلاء نے آرگیو کرنا ہے کہ انہیں سزائیں غلط ہوئی۔ اب جب یہ سب بات ہوئی اور انہوں نے نیب سے پوچھا کہ آپ کو کتنی دیر چاہیے، تو نیب نے کہا جی کہ ہمیں بس صرف آدھا گھنٹہ چاہیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیب کسی صورت بھی اپنے ماضی کے ایکشنز کو، کنوکشنز کو دفاع کرنے کے ارادہ نہیں رکھتی ہے، اور میری اپنی انڈیکیشن یہ ہے، اور میری اپنی یہ کہہ لیجیے پریڈکٹمنٹ یہ ہے کہ جو چونکہ نیب میں اس وقت نئی لیگل کی عادت آ چکی ہے، نئے پروسیکیوٹر جنرل ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے ڈیلے اور مٹھے انداز میں کہ جناب ہم نے دیکھا ہے اور یہ کیس جو ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، اور اپیلیں واپس نہیں لیں گے، لیکن تقریباً وہ عدالت کے سامنے لیٹے رہیں گے۔ جبکہ دوسری جانب سے چونکہ یہ ایک پولیٹیکل شو بھی ہے، تو جو امجد پرویز صاحب ہیں وہ بڑھا چڑھا کر اس کیس کے اندر جو مسائل ہوں گے، ہر کیس کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، ہر کیس کے اندر لکوناز ہوتے ہیں، میں خود وکیل ہوں، آپ کسی بھی چیز کو دو طرف سے آرگیو کر سکتے ہیں، تو امجد پرویز صاحب اس کو بڑھا چڑھا کر کریں گے، اور ہمارے بھائی حسن ایوب جیسے رپورٹر تو آپ کو پتہ ہے عدالت میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کی رپورٹنگ کریں گے۔ ایک اچھا ماحول بنے گا۔ سوموار کے روز یہ کیس چلا گیا ہے، سوموار منگل 2 یا 3 دن لگیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب اس نئی والی لانڈری سے بالکل ڈرائی کلین ہو جائیں گے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے اوپر گھیرا تنگ ہوتا جائے گا، کیونکہ نیب کے مقدمات بھی چلنے ہیں اور سائفر والا مقدمہ بھی چلنا ہے۔ تو ابھی فی الحال یہ صورتحال ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ایک ریلیف تو آیا ہے، لیکن وہ ریلیف بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مورل وکٹری ہے، ایک لیگل وکٹری ہے، لیکن جو اس تمام معاملے کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ تو آج بھی موجود ہیں، تو وہ ضرور اس چیز سے تھوڑا سا پش بیک ہوئی ہیں، لیکن وہ آگے چلتی رہیں گی۔ تو یہ بہرحال آج کی صورتحال تھی۔ صرف آج کے جو موضوع کے اوپر ایک ہی لیسن ہے کہ آپ کو پروفیشنل ٹیم کی ضرورت ہے، آپ اپنے مقدمات لڑیے، اور جس طرح سے خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے رہیں گے، تو یہ کمپنی بہادر ہر آئے دن مجھے لگتا ہے کہ ایکسپوز ہی ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے ان کے اپنے اعلان کردہ الیکشن کی تاریخ 8 فروری قریب آتی جا رہی ہے، چیزیں مینج نہیں ہو پائیں گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے حلقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت چیزیں مینج کرنی ہیں، یہ پرابلم بڑھتی جائے گی ان کے لیے، تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس رخ جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔